अब झगड़ा है, अब नून लीग को जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, मुफाहमत नहीं मुखालफत, ये वो बयान है जो आज पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग के लिए बड़े वाज़े अंदाज में दिया गया है। मुशीर इत्तलात सिंध पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब ने आज बड़े सख्त लहजे में कहा कि नून लीग तंग नज़रों और अकल के अंधों की जमात है, इनसे अब मुफाहमत नहीं हो सकती, इनसे झगड़ा है, नून लीग को जाना पड़ेगा। दूसरी जानिब आज हमने वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब को एक मरतबा फिर सुना। उन्होंने एक तो ये वजाहत की कि आसिफ अली जरदारी साहब की वतन वापसी किसी डील के नतीजे में नहीं है, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पीपल्स पार्टी को उनसे जो शिकवा है या शिकायत है वो इसलिए है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ करप्शन केसेस पर कार्रवाई को बंद नहीं किया है। साथ ही उन्होंने आज एक बात और अहम कही। उन्होंने कहा कि जब तक चेयरमैन नैब का तकर्रुर अपोजिशन और हुकूमत मिलकर करते रहेंगे, पाकिस्तान में हकीकी एहतसाब नहीं हो सकता। ये इख्तियार इसलिए यानी चेयरमैन नैब के तकर्रुर का अदलिया को दे दिया जाना चाहिए। तो नाज़रीन, हमारा सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी क्या अब अपनी मुफाहमती पॉलिसी को आज के इस बयान के बाद रोल बैक करने जा रही है, और फिर ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी के 4 मुतालबात जिन पर हुकूमत ने अब तक कोई हिलजुल नहीं की है, क्या ये ऑपोजिशन की किसी बड़ी तहरीक का सबब बन सकते हैं? इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मैं आपसे तारुफ करवाता हूँ। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर सैयद नवीद कमर साहब, और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब भी। मैं मेहमानों को खुशामदीद कहता हूं। और नवीद कमर साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहूंगा। चांडियो साहब का ये आज बड़ा सख्त बयान, तंग नजरों की जमात नून लीग, अकल के अंधों की जमात, लिहाजा इनसे कोई मुफाहमत नहीं हो सकती बल्कि झगड़ा है और इनको जाना पड़ेगा। तो मेरा सवाल ये नवीद कमर साहब कि मुफाहमत का बादशाह कहलाने वाले जरदारी साहब, उनके वतन आते ही मुफाहमत के खात्मे का ऐलान, सो कोई रिविजिट किया है पीपल्स पार्टी ने अपनी मुफाहमती पॉलिसी को, या ये कल रेंजर्स के छापों का रद्द अमल है? देखिए, पीपल्स पार्टी ने एक नेक नियति से एक पोजीशन ली है थ्रू आउट दिस पीरियड कि हम सीओडी और भी जितनी भी फिलासफी है कि जी डेमोक्रेसी को आगे चलाने के लिए लिमिट्स होती हैं, उससे आगे बढ़ के अपोजिशन को भी वो रेड लाइंस नहीं क्रॉस करनी चाहिए। लेकिन इतनी सारी चीज़ें करने के बावजूद लगता ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को समझती है कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो समझती है कि अपोजिशन से चलने का बेहतरीन तरीका ये है कि उनको हर वक्त जो है अंडर प्रेशर रखा जाए, उनको दबाया जाए। कल के रेट्स जो हैं वो कोई सिंगुलर वन ऑफ नहीं है, हालांकि उसकी टाइमिंग बहुत अजीब सी लगती है। ये तो एक पूरी सीरीज़ है जहां कॉन्स्टेंटली किसी न किसी को किसी न किसी हवाले से या प्रेशराइज किया जा रहा है, या उन पे केसेस हो रहे हैं, या उनको पकड़ा जा रहा है। और पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही थी कि इन सारी चीज़ों को इन स्ट्राइड लेके आगे बढ़े, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और अब इट्स अबाउट टाइम कि पीपल्स पार्टी इस चीज़ में एक क्लैरिटी दिखाए। ऑन टॉप ऑफ इट आपने 4 पॉइंट्स की बात की, 4 पॉइंट्स भी तो 3 महीने से टेबल पे हैं। हुकूमत ने कि मेरा ख्याल है सर पे वो कहते हैं ना जूं भी नहीं चुरी, तो उस लिहाज से व्हाट इज़ देयर, ठीक है। फिर अगर गवर्नमेंट यही चाहती है कि एक जॉइंट अपोजिशन या कम से कम एक अपोजिशन जो कि तकरीबन सारी की सारी एक ही लाइन पे चल रही हो, तो सो बी इट। मेरा ख्याल है कि वो कल आते ही उन्होंने सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को शायद या पब्लिक को इन जनरल यही खदशा रहता है कि हाँ ठीक है बिलावल साहब तो जो है एक हार्ड लाइन ले रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं कल जरदारी साहब आके क्या करें। तो मेरा ख्याल है कि उसका भी जवाब अब आ गया है
تو اب وہ ابہام بھی ان ابھی ختم ہو گیا. تو شاہد خاقان عباسی صاحب, وزیر اعظم تو کہہ رہے تھے, خیر مقدم کر رہے تھے زرداری صاحب کی واپسی کا, اور کہہ رہے تھے اچھی بات ہے, وطن آئیں, پارٹی کی قیادت خود کریں. سو آپ کی جماعت کے لیے آج اس مفاہمتی رویے کے خاتمے کا اعلان کوئی سرپرائز ہے, یا جیسے نوید قمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سرپرائز نہیں ہیں کیونکہ آپ کی جماعت کا رویہ ان کے بقول اوور کانفیڈنس کا ہے, اور اپوزیشن کی طرف جس طرح کا رویہ اس کا یہ نتیجہ نکلنا تھا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ نوید قمر صاحب کی اپنی رائے ہے, لیکن اپوزیشن کا ایک اپنا رول ہوتا ہے, گورنمنٹ کا اپنا رول ہوتا ہے, دونوں کو اپنا رول پلے کرنا ہے. وہ اپنی اپوزیشن کا رول پلے کریں. ہم نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ آپ اپوزیشن نہ کریں. بڑی سخت اپوزیشن ہوتی ہے قومی اسمبلی میں, سینٹ کے اندر, کوئی ریکارڈ کی بات ہے. تو ہم اپوزیشن سے نہیں گھبراتے. ہم مفاہمت کس بات پر, اگر مفاہمت کی بات ہے تو سیاست تو ہمیشہ مفاہمت ہی ہوتی ہے کہ ہر جماعت کو جو بھی اس کا رول ہے وہ اپنا رول ادا کرے. تو ہم تو اسی میں یقین رکھتے ہیں. یہ تاثر کہ شاید مفاہمت کی پالیسی ہے پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی, ایسی بات کبھی نہیں. آپ اکنالج نہیں کریں گے کہ پیپلز پارٹی کا رویہ مفاہمانہ رہا ہے؟ نہیں, دیکھیں, مفاہمانہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ اپوزیشن کا کام اپوزیشن کرنا ہوتا ہے, اس میں کیا مفاہمت ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ کسی ایشو سے پیچھے ہٹے نہیں. پارٹی غلط کہہ رہی ہے کہ اب ہم مفاہمت نہیں لے کے چلیں گے. نہیں, اگر پہلے بھی سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کا کردار ادا کر رہے تھے اور اب نہیں چلیں گے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. یہ ان کا کام ہماری مخالفت کرنا ہے, وہ مخالفت کریں. ہم نے حکومت کرنی ہے, ہم نے عوام کے مسائل حل کرنے, ہم کریں گے. 2018 میں عوام فیصلہ کر لیں گے. تو یہ اسی طرح نظام چلتا ہے. سو نو سرپرائز فار یو؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کوئی سرپرائز ہے. باقی یہ ڈیمانڈز کی بات ہے تو سیاست میں ڈیمانڈز نہیں ہوتی. ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ آپ اپوزیشن کیسے کریں. تو ان کا بھی یہ کام ڈیفینیٹلی اسمبلی میں بات کر سکتے ہیں کہ ایسے کام نہیں, ایسے ہونا چاہیے. ہمارا ایک اپنا اس پر موقف ہے, تو ہم اپنے موقف پر قائم ہیں. تو حکومت چلانا ہمارا کام ہے, اپوزیشن کرنا ان کا کام ہے, فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے. یہ بنیادی جمہوریت کا. آپ کہہ رہے ہیں مطالبات پر بات ہونی ہے تو اسمبلی میں ہونی چاہیے. اسمبلی میں کریں. ٹھیک ہے. نوید قمر صاحب, ابھی آپ نے بھی کہا کل رینجرز کی کارروائی کی ٹائمنگ بڑی عجیب ہے. تو سر مجھے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ کل سندھ حکومت نے بھی ظاہری بات ہے کہا کہ یہ ایک سیاسی انتقامی کارروائی معلوم ہوتی ہے, اعتماد میں نہیں لیا. تو سر جن شخصیت کے دفتر چھاپا مارا گیا ہے, بظاہر تو وہ نہ رکن اسمبلی ہیں, نہ وہ بیوروکریٹ ہیں, نہ وہ سیاستدان ہیں, تو پھر کیوں ضروری تھا سندھ حکومت کو اعتماد میں لینا؟ وائی شوڈ وی ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ؟ نوید قمر صاحب. نہیں, دیکھیں, یہ تو پچھلے دنوں اگر آپ اپنے ہی میڈیا کے ہی ٹاک شوز دیکھیں تو انور مجید صاحب جو ہے وہ ہر ٹاک شو کا ٹاپک تھے, کیونکہ ان کو لنک کیا جا رہا تھا آئی جی سندھ کے جو ہے ہٹنے سے. تو اس وقت تو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جی وہ ہے. اب یہ دس از این انوسنٹ پوزیشن جو کہ رینجرز لے رہے ہیں کہ جی یہ تو کوئی سیاسی شخصیت نہیں تھے, ان کا کوئی واسطہ کسی چیز سے نہیں ہے, یہ تو ہم نے ایک انوسنٹلی جا کے ریڈ کر دیا. وہ بھی اس وقت کیا جب زرداری صاحب جو ہے وہ جہاز میں چڑھ کے پاکستان آ رہے تھے. کلیئرلی اینی بڈی ہو ہیز اینی انڈرسٹینڈنگ نوز کہ یہ زرداری صاحب کو سگنل دینا چاہ رہے تھے کہ جی آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی اور وی ول گو آن بزنس ایز یوزول. اگر آپ سمجھتے ہیں وکٹمائزیشن تو سو بی اٹ, وکٹمائزیشن ہم کرتے رہیں گے. بس صاحب, کوئی وکٹمائزیشن پیپلز پارٹی کی مقصود ہے؟ حکومت کی طرف سے نہ کوئی وکٹمائزیشن اس سے پہلے تھی نہ آج ہے, اور یہ نوید قمر صاحب بھی جانتے ہیں. اب اگر رینجرز نے چھاپا مارا ہے, رینجرز سندھ میں ود دی اپروول آف دی سندھ گورنمنٹ پچھلے 3 سال سے آپریٹ کر رہے ہیں. تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی ان کو تائید حاصل ہے. اگر کوئی ایشو ہے تو سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ دے شوڈ ٹیک اٹ اپ ود دی رینجرز. ان کے ساتھ بات کریں کہ بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک چھاپا نہیں مارا, وہ حقائق ان کے سامنے رکھ دیں گے. وفاق سے شکوہ نہ کریں. وفاق سے شکوے کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں, رینجرز انٹیریئر منسٹر کے ایمبٹ میں ہی آپریٹ کرتے ہیں, لیکن کراچی میں جو آپریشن ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی مرضی سے اور تمام سیاسی جماعتوں کی تائید اس کو حاصل ہے. فیئر انف. ناظرین, ایک کوئک بریک شامل کرتے ہیں ہم, اور چودھری نثار صاحب کا حوالہ عباسی صاحب نے بھی دیا. آج انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کو ان سے شکوہ کچھ وجوہات کی وجہ سے ہے. ان وجوہات پر بات کرتے ہیں. نوید قمر صاحب سے جواب لیتے ہیں اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. سید نوید قمر صاحب, میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. چودھری نثار صاحب جن کے استعفے کا مطالبہ آپ کی جماعت بڑا فریکوینٹلی کرتی ہے, آج وہ یہ فرما رہے تھے کہ آپ کی جماعت ان سے ناراض اس لیے ہے کہ انہوں نے آپ کی جماعت کے اوپر جو کرپشن الزامات ہیں ان کی کارروائی کو روکا نہیں ہے. سو نوید قمر صاحب, چودھری نثار صاحب کے اس الزام کا کوئی ڈیفنس ہے آپ کے پاس, یا ایک ہی حل ہے پیپلز پارٹی کے پاس کہ آپ ان کے استعفے کا نیریٹو دہراتے رہیں؟ نہیں دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ کیا چودھری نثار اب یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جتنی بھی کارروائیاں ہوتی ہیں کرپشن پہ, مثلا نیب وغیرہ کی, وہ چودھری نثار ڈائریکٹ کراتے ہیں اس کو؟ دس از اے اسٹرینج اسٹیٹمنٹ. انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے احکامات ہیں, ایف آئی اے اس کے بعد انویسٹیگیشنز اور کارروائی کر رہی ہے اور میں نے نہیں روکا ایف آئی اے. نہیں, کون سی کارروائی کی وہ بات کر رہے ہیں, میرے تو خیر علم میں نہیں. آئی تھاٹ نیب واز اے پرائمری ایجنسی جو کہ یہ کرتی ہے. سو مے بی ان کے دل میں ہو کہ مجھے یہ ان کے خلاف ویسے ہی کام کرنا ہے. پر چودھری نثار کے لیے کوئی یہ نئی بات تو نہیں ہے نا کہنا. چودھری نثار نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جتنا ان کا نیریٹو ہے کانسٹنٹلی, وہ آج کا نہیں ہے, وہ استعفیٰ کے مطالبے کا نہیں ہے, وہ تو ایک کنٹینیوم ہے نا ان کا بھی. اور یہاں پہ جو گورنمنٹ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتی ہے اس میں ہی از دا بیڈ کاپ. تو ان کا ہمیشہ, چاہے وہ لیڈرز اپوزیشن کے خلاف ہو, چاہے وہ زرداری صاحب یا بلاول صاحب کے خلاف ہو, یا کہ اوور آل پارٹی کے خلاف ہو, his narrative has always been the same. تو آج اس کو مطلب یا تو he's trying to own up کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے جو کچھ بھی کرایا ہے کراچی میں ہوا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں, تو that's different. لیکن باقی تو it's a constant affair and we are not surprised. لیکن نوید قمر صاحب, وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت ان سے یہ مطالبہ یا تقاضا کرتی رہی ہے کہ یہ کارروائیاں رکوائیں. دیکھیں, یہ چودھری نثار صاحب کے کہنے پہ تو کوئی بھی نہیں بلیو کرے گا نا کہ وہ انہوں نے جو پریویس اس میں انہوں نے اسپیسیفک کیسز دو بتائے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز ہو رہی ہے, وہ فار ایگزامپل انہوں نے ڈاکٹر عاصم کے کیس کی بات کی. ہمارے کم از کم جو نارمل لوگ ہیں who are not biased, وہ تو نہیں ایکسیپٹ کرتے نا کہ ٹیررزم کے چارجز جو آپ نے لگا دیے. اب ٹیررزم ان کے ہاتھ میں کیونکہ آتا ہے اور شاید کرپشن اس لحاظ سے نہیں آتا, تو انہوں نے وہ والے چارجز تھرو دا رینجز لگائے تاکہ ان کو مقصد پوری چیز کا کیا ہے, مقصد تھا زرداری صاحب پہ پریشر جو ہے وہ کانسٹنٹلی رکھنا اور بڑھاتے جانا. تو وہ اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے وہ تو آپ ٹائم کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو آئی تھنک دس از دیئر پولیٹیکل لائن. پہلے اور طریقے سے وہ کرتے تھے سیف الرحمان اور اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے تھرو. اب انہوں نے یہ والا راستہ اختیار کیا کہ جی چلو ٹیررزم از اے میجر ایشو, تو ہم جو بھی پیپلز پارٹی والا ملے اس کو ٹیررزم میں ہم پکڑ کے بند کر دیں. کرتے رہیے آپ, بسم اللہ. ہم نے مارشل لاز کو بھگتا ہے, ہم نے ضیاء الحق کو بھگتا ہے, ہم نے شرف کو بھگتا ہے, تو چودھری نثار کون ہوتے ہیں یا ان کے پریشر میں کوئی آ جائے گا؟ ٹھیک ہے. خان نواز صاحب, پیپلز پارٹی کو یہ بھی لگتا ہے کہ چودھری نثار صاحب وزیر اعظم کی بھی نہیں سنتے. شاید وزیر اعظم صاحب انہیں روکتے ہیں, پریس کانفرنس نہ کرو, ایسے بیانات نہ دو, لیکن چودھری نثار صاحب اپوزیشن سمیت وزیر اعظم کی بھی نہیں سنتے. دیکھیے, چودھری نثار صاحب نے اپنا موقف بڑے واضح طریقے سے بیان کر دیا. اب پیپلز پارٹی اس کی تردید کرنا چاہے وہ تردید کر سکتی ہے. اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ 3 سال سے پیپلز پارٹی نے پرسنلی چودھری نثار صاحب کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں انڈر پریشر رکھنے کے لیے کیا ہے کہ وہ قدم اگر اٹھائیں ان کی کسی کرپشن کے خلاف, تو پھر یہ باتیں جو ابھی نوید قمر صاحب نے فرمائی ہیں وہ یہ کریں کہ جناب یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کے خلاف بات کی ہے. چودھری نثار صاحب نے اپنا کام کرنا ہے, قانون کے مطابق کرنا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کام وہ قانون کے مخالفت سے کر رہے ہیں یا قانون کے خلاف کر رہے ہیں. اب اگر کوئی ایشوز ریز ہوئے ہیں, اور کتنے پیپلز پارٹی کے لوگ بند ہوئے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں, ایک بھی نہیں. ڈاکٹر عاصم صاحب کے خلاف جو چارجز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. وہ چارجز پتہ نہیں کہاں ثابت ہوئے. بہرحال وہ وفاقی حکومت نے نہیں لگائے, ایف آئی اے نے نہیں لگائے, وہ جو رینجز آپریشن میں وہ چارجز لگے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ اگر
بلاول صاحب ہیں وہ بھی جو نثار کو ٹارگٹ کرتے ہیں، زرداری صاحب ہیں وہ بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، جو اپنے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں وہ بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، ججوں کا کوئی کمیشن بنتا ہے تو جی کمیشن میں کرتے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں وہ بھی کرتے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ چودھری انتصار اپنا کام نہ کرنے پائیں، پریشر میں رہیں کہ اگر میں نے کام کیا تو شاید یہ سمجھا جائے گا کوئی ذاتی مخالفت ہے. یہاں کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا اپوزیشن تنقید اس لیے کری کام نہ کر پائیں. چودھری نثار صاحب آج کہتے ہیں جی جو پلی بارگین نیب میں ہے یہ چوروں کو راستہ دینے کے مترادف ہے، اور ہمارے علم ہے کہ سپریم کورٹ بھی پلی بارگین کے بارے میں اسی قسم کی رائے رکھتی ہے. تو سر ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ راستہ آپ کی حکومتی اور اکثریتی جماعت پلی بارگین کا کیوں نہیں روک سکی؟ کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پر نیب کے قانون میں یہ شک موجود ہے کہ آپ پلی بارگین کر سکتے ہیں، اور ماضی میں بہت سی پلی بارگینز ہوئی ہیں. اگر آپ پرنسپلی دیکھیں تو یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ کرپشن کریں اور پھر آپ صاف چھٹ جائیں کچھ پیسے دے کر. آپ نے 10 ارب کی کرپشن کی، 3 ارب میں فیصلہ ہو گیا، 3 ارب دیے گھر چلے گئے، ٹھیک ہے، 7 ارب کا فائدہ ہو گیا. ٹھیک کیسے ہوگا؟ تو اب یہی بات ہے کہ ہم اکیلے اس قانون کو بدل نہیں سکتے، نہ پیپلز پارٹی نے بدلا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سب نے محسوس کیا کہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو بجائے ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے یہ ایک چیز ہے جس پر سارے اتفاق کر لیں. کیونکہ نیب بنیادی طور پر ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے بنایا تھا سیاسی لوگوں کو توڑنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے اور توڑنے کے لیے. اس میں بہت سی ترامیم کی ضرورت ہے. تو پیپلز پارٹی کا بھی ایک موقف ہے، ہمارا بھی ایک موقف ہے، وہ بیٹھ جائے اس پر فیصلہ کر لیں. یہ بات ہونی چاہیے. اگر ہم نے ملک کی خدمت کرنی ہے، اپوزیشن انہوں نے کرنی ہے، ہم نے حکومت چلانی ہے، تو مل کر اس پر فیصلہ کر لیں. کنسنسس کے بغیر ممکن نہیں ہے، ورنہ الزام لگے گا کہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. اور ویسے بھی ووٹس کسی جماعت کے پاس نہیں ہے کہ وہ ایک بل کو دونوں ہاؤسز سے پاس کروا لے. ٹھیک ہے، اس وقت ہمیں نعیم الحق صاحب ناظرین تحریک انصاف کے رہنما جوائن کر رہے ہیں، اب ان کو بھی پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں. نعیم الحق صاحب، آپ نے تو آج زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کا مرد آہن قرار دیا. تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں کیا سوچ تھی. دوسرا، آج جو پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی اب کوئی مفاہمت نہیں نون لیگ کے ساتھ، سو پی ٹی آئی اسے کیسے دیکھ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی سے انتہائی معذرت کے ساتھ، آپ کو لگتا ہے کوئی ہوائی فائرنگ ہے یا آپ کو لگتا ہے اب یہ میچ پڑ گیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو زرداری صاحب کے متعلق مجھ سے میڈیا نے بے شمار سوالات کیے. دیکھیں، آج کل جو ایک جدید آئی ٹی کا ٹیکنالوجی کا دور ہے، زرداری صاحب دنیا کے کسی حصے میں ہوں وہ پارٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، احکامات صادر کر سکتے ہیں. تو یہ سمجھنا کہ جی اگر وہ کراچی آ جائیں گے تو پالیسی بدل جائیں گی یا وہ کہیں اور چلے جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا نے ایک غیر ضروری چیز کو اچھالنے کی کوشش کی ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہم بہت عرصے سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں. پیناما کا مسئلہ جو ہے سب قوم کا ایک اولین مسئلہ بن چکا ہے. یہ نہ بنتا اگر وزیر اعظم صاحب سوالوں کے جواب پہلے دے دیتے، جو 7 مہینے سے جس کا قوم انتظار کر رہی ہے. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر سینٹ میں ایک بل جو جوائنٹلی اسپانسر کیا تھا، جو پاس ہو چکا ہے. اور ابھی عباسی صاحب بھی جو کہہ رہے تھے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس بل کو ان کا تعاون حاصل ہو، کیونکہ قومی اسمبلی میں بھی پاس ہونا ہے. تو اگر یہ جو نیک نیتی ہے یا جو ایک آگے بڑھنے کی خواہش ہے، اس کو چاروں طرف سے نظر آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطہ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کی خورشید شاہ صاحب سے بات ہوئی ہے، اعتزاز احسن صاحب سے بات ہوئی ہے. اور پارلیمان ایک اہم ادارہ ہے، یعنی قومی جو ادارہ ہے جس میں یہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. وہاں پر مگر ہم نے جو حکومت کی جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک زیادہ لچک دارانہ رویے کی ضرورت ہے. اور یہ تعلیم ہاتھوں سے بچتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. مگر ہو یہ رہا ہے کہ اپوزیشن کی پارٹی جس میں سب سے زیادہ نمایاں ہم اور پاکستان کی پارٹی ہیں اور بھی ہیں، وہ احتجاج کر رہی ہیں یا اپنے جو اختلافات کے اظہار کر رہی ہیں، مگر حکومت کی جانب سے کوئی ان کو پذیرائی نہیں مل رہی، کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے جو معاملات ہیں اور زیادہ سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم ضرور تمام ایسی کوششوں کو ساتھ دیں گے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو کوئی اور ہو، جس میں پاکستان کے اہم قومی معاملات پر آگے بڑھنے کی گنجائش ہوگی اور ان کے متعلق احتجاج ہو سکے گا. ٹھیک ہے. نعیم صاحب، میں آپ کی اجازت سے ایک تو آپ سے ریکویسٹ، آپ ساتھ ہی رہیے، ایک بریک کی. نعیم الحق صاحب، ناظرین کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا رابطہ ہے
اور اہم قومی معاملات پر یہ دونوں جماعتیں ساتھ چل سکتی ہیں اگر اس پر احتجاج کی ضرورت ہو. اب اس بات کو کچھ آگے بڑھاتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم نیب کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور چودھری نثار صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ اگر اپوزیشن اور حکومت مل کر چیئرمین نیب کا تقرر کرے گی تو پھر احتساب کیسے ہو سکتا ہے, اس لیے یہ اختیار عدلیہ کو دے دینا چاہیے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ ویلکم کرتے ہیں چودھری نثار صاحب کے اس بیان کو, کیونکہ یہ خان صاحب کے اس بیان سے بڑا قریب ہے کہ خورشید شاہ اور نواز شریف چیئرمین نیب لگائیں گے تو احتساب کیسے ہوگا. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ چیئرمین نیب جب دو سیاسی پنڈتوں کے درمیان فیصلہ ہوگا تو نیب کی کارکردگی وہی ہوگی جو آج قوم نے دیکھی ہے. نیب وحیثیت ادارہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے, حتیٰ کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا اس پر. لوگ سمجھتے ہیں اس ملک میں احتساب نام کی چیز نہیں ہے. لوگوں نے دیکھ لیا ہے, عدالتوں میں کیس جاتے ہیں, فیصلے نہیں ہوتے, کنوکشن ہوتی نہیں ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کا کتنا گلیئرنگ کیس تھا, رنگے ہاتھوں پکڑا گیا سیکٹری فائنانس اور جو ایڈوائزر صاحب ہیں, کروڑوں روپے کی کیش گھر سے برآمد ہوئی, پلی بارگین کے ذریعے گھر آ گئے. اس ملک میں احتساب نام کا تماشا ہے, اور یہ نیب جیسے, احتساب بیورو جیسے, آپ کا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جیسے یہ ادارے شاہ صاحب, عدلیہ چیئرمین نیب لگائے اگر, جیسے چودھری نصاب کہہ رہے ہیں, اس سے فرق پڑے گا؟ بالکل, ہم تو چاہتے ہیں کہ عدلیہ چیئرمین بالکل لگائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن عدلیہ کے سامنے جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کا بھی فیصلہ کر دے. عدلیہ کا بہت بڑا امتحان آنے والا ہے. پاناما کا کیس عدلیہ کے شاہ صاحب, یہی سوال آپ کی اجازت سے, امتحان آنے والا ہے. شاہ صاحب, حکومت الزام یہ لگاتی ہے پی ٹی آئی پر کہ آپ ریٹائرڈ ججوں کی جیسے مثال لیجئے پاناما کمیشن پر, آپ لوگ ریڈیکیول کرتے ہیں, انہیں متنازع بناتے ہیں. تو پھر تو پی ٹی آئی کو روش بدلنی پڑے گی. اگر عدلیہ چیئرمین نیب لگائے گی پھر تو آپ کیسے تنقید؟ حضور والا, عدلیہ کچھ کر تو دے, کسی کو سزا تو دے. ہم خوش ہو نہ خوش ہو, خدا را کچھ تو کریں. اس ملک کا مستقبل تاریک ہو گیا ہے, اس ملک کے ادارے مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں. اس ملک کو جس بے دردی سے لوٹا گیا ہے, اور جن کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا وہ آج ارب پتی بن گئے ہیں, آج محلوں میں منتقل ہوتے ہیں. قوم آج ان کا احتساب چاہتی ہے, اور قوم یہ تماشا بند کرنا چاہتی ہے جو احتساب کے نام پر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, جاتے جاتے مجھے اندازہ ہے آپ مصروف ہیں. چانڈیو صاحب نے کہا کہ اب نون لیگ سے مفاہمت کا امکان ختم, جھگڑا ہے, انہیں جانا ہوگا. سو آپ اسے بھی ویلکم کرتے ہیں؟ پولیٹیکل ارینا میں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے نون لیگ کو. میں تو منتظر ہوں 27 تاریخ کا. 27 تاریخ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا فیصلہ دینا ہے, اور میں جو 4 نکات بلاول بھٹو زرداری نے دیے ہیں, میں نے کہا ہے وہ قابل غور ہیں, وزنی ہیں, اور ان پر توجہ دینی چاہیے. اگر ان کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتے ہیں, لبیک اللہم لبیک. شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت. نوید قمر صاحب, پر مجھے اگین یہ ذرا دوبارہ اس طرف آنے دیجیے. اپوزیشن اور حکومت مل کر چیئرمین نیب لگائیں تو احتساب نہیں ہو سکتا بقول چودھری نثار صاحب کے. شاہ صاحب نے اس کو ویلکم کیا, آپ بھی اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو مجھے حیرت ہے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کا وزیر, اور وہ بھی سینئر وزیر, کمپلین کر رہا ہے قانون کے بارے میں, تو قانون بدل دیں. اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی پلی بارگین بھی اور بھی جو ایشوز ہیں وہ لے آ سکتے ہیں. جہاں تک نیب کی کارکردگی ہے, کوئی بھی اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے, ہم بھی نہیں ہیں. آئی ایم شیور کہ آئی ڈونٹ نو گورنمنٹ ہو سکتا ہے ہو, لیکن کافی سارے لوگ آپ کو ڈس سیٹسفائیڈ لگیں گے. لیکن اس کو جو یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت نے مل کر لگایا چیئرمین نیب. جی وہ تو ہے نا, جو موجودہ قانون ہے وہ تو یہی کہتا ہے. اب اس کو کس سینس میں کون لے رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہمارا جو ایشو ہے, جو اس وقت بھی یہ آپشن تو موجود تھا کہ جی, اب پہلی چیز تو یہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے کہ جوڈیشری نے اگر بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ کسی کیس کا, تو اس سے پہلے اگر جوڈیشری نے ہی وہ اپوائنٹ بھی کیا ہو پروسیکیوٹر کو, یو کانٹ. یہ جورسپروڈنس میں ایک کانٹرڈکٹری ٹرم آتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, انفارچونیٹلی ہماری جوڈیشری کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں پاسٹ میں,
تو وہاں بھی آپ کو اتنے نیچرل بائسز نظر آتے ہیں. ڈفرنس آف پرائم منسٹر فرام لاڑکانہ اینڈ پرائم منسٹر فرام لاہور, جو رولز ان کے لیے ہوتے ہیں, ان کی 12 سال پرانی جو ہے ریویو پٹیشن بھی ڈسپائٹ آل دا. لیکن نوید قمر صاحب سوری, ملتان بھی پنجاب میں ہی آتا ہے ویسے, لیکن میرا سوال آپ سے ہم جو یہ ترمیم کی بات کر رہے ہیں چیئرمین نیب کی تقرری کی, جی میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں. سر مجھے اس پہ اجازت دیجیے, ہم if I'm not wrong یہ سب 18ویں ترمیم کے نتیجے میں ہوا اور پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے اس ترمیم کا. جی بالکل. تو آپ ویلنگ ہیں کہ دوبارہ سے اس میں ترمیم کی جائے, یہ طریقہ کار بدل دیا جائے؟ دیکھیں میں تو نہیں سپورٹ کر رہا جو ان کا ویو پوائنٹ ہے اس کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں نیب کے اوور آل سارے پروسیس میں جو ہے وہ بہتری کی ضرورت ہے. اس پہ بیٹھ کے سارے آئیڈیاز لے کے کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں, لیکن ان کی طرف سے ایسے فرمان آ جانا کہ جی اس طرح سے کرو, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ویری شارٹلی نوید قمر صاحب آپ اس حق میں ہیں چیئرمین نیب کی تقرری کا اختیار پولیٹیکل جماعتوں کے پاس رہنا چاہیے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پوری چیز کو آپ ریویو ضرور کر سکتے ہیں. میں اس چیز کے مخالف ہوں کہ جوڈیشری اس کی اپوائنٹمنٹ کرے, پیریڈ. دیٹس مائی پوزیشن. ٹھیک ہے کانوائے صاحب, یہ چونکہ حکومتی وزیر چودھری نثار صاحب یہ بات کر رہے ہیں, سو حکومتی سرکلز میں کہیں بات زیر غور ہے کہ چیئرمین نیب کی طریقہ بدلا جائے؟ انہوں نے ایک رائے کا اظہار کیا ہے, لیکن میں یہ گزارش کر رہا تھا پہلے کہ یہ صرف چیئرمین نیب کی تقرری کے بدلنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. نیب کے قانون میں اتنی خرابیاں ہیں. نیب کی بنیاد اس لیے ڈالی گئی تھی کہ سیاست دانوں کو دبایا جائے, توڑا جائے, دبایا جائے. نیب اس لیے بنا تھا. تو اب ضرورت اس بات کی ہے جو پیپلز پارٹی محسوس کرتی ہے, ہم بھی کرتے ہیں اور پی ٹی آئی بھی کرتی ہے, کہ اس پورے نظام کو بدلنے کی, نیب کے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو سر بسم اللہ کہیں نا, آپ اکثریت میں پارلیمنٹ میں. صرف تقرری کے معاملے کو دیکھیں, حکومت جب یہ بھی حکومت پر پیپلز پارٹی والے یہ بھی اس لیے گھبراتے تھے کہ شاید کوئی یہ الزام نہ لگ جائے کہ یہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں نیب کے قانون میں ترمیم. جی اگر نیب کے قانون میں ترمیم ہوتی ہے تو یہ ایک تاثر آتا ہے کہ حکومت شاید اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے تو ترمیم کرنا چاہتے ہیں. جس طرح ابھی ریگولیٹری باڈیز کے ایڈمنسٹریٹو معاملات منسٹری کے حوالے کیے گئے جو پہلے کیبنٹ ڈویژن کے پاس تھے, ریگولیٹر خوش ہے اس بات سے اور زیادہ افیکٹو ہوں گے, ان کے انڈیپینڈنس میں کوئی اثر نہیں آیا, لیکن اس کا آج بلیم گورنمنٹ کو کیا جا رہا ہے. اس لیے اس پر کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے واقعی احتساب کرنا ہے اور نیب سب سے بڑا ادارہ ہے تو جو نیب کے قانون کے اندر جو خامیاں ہیں اور بے پناہ خامیاں ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا. اس کے لیے کنسنسس ضروری ہے, لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ ان کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے, پارٹی اس پر ابھی غور نہیں کر رہی. ابھی اس پر بحث نہیں ہوئی, لیکن یہ بھی اس چیز کا ایک حصہ ہے, اس سے کوئی نفی نہیں کر سکتا. اگر جوڈیشری لگانا چاہتی ہے, کیونکہ ابھی شاہ محمود صاحب نے یہی اعتراض کیا کہ یہ تو ان دو پارٹیوں نے مل کر لگایا تھا, اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی حکومت میں تھی, پی ایم ایل این شاید اپوزیشن میں تھی, یہ مجھے یاد نہیں ہے کب تقرری ہوئی تھی ان چیئرمین کی. تو بات یہ ہے کہ اس الزام سے بچنے کے لیے, لیکن کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے. نوید قمر صاحب جو بات کی وہ بھی درست ہے کہ جوڈیشری لگائے گی تو اس کے کچھ پیچیدگیاں پیدا ہوں. میں نوید قمر صاحب آپ اس پر ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, میں ایک بریک کا اگر مجھے آپ اجازت دے دیں, اس کے بعد آپ ایڈ کر لیجئے گا. اور خصوصاً ناظرین, بلاول بھٹو صاحب کے مطالبات جن کے حوالے سے شاہ صاحب نے بھی جاتے جاتے بولا کہ وہ لبیک کہیں گے اگر پیپلز پارٹی نے ذہن بنایا. نوید قمر صاحب سے پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نوید قمر صاحب تھوڑا سا اس جانب آتے ہیں, چونکہ وقت بالکل تھوڑا سا رہ گیا پروگرام کے اختتام میں. 3 دن ہیں باقی اور ڈیڈ لائن ختم ہونے میں 4 مطالبات ہیں بلاول کے. سو آپ کی جماعت اب تیار ہے ان مطالبات پر پارلیمنٹ سے باہر ٹیسٹ ہونے کے لیے سڑکوں پر؟ دیکھیں 27 کو نہ صرف یہ کہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے, 27 کو جو نیکسٹ لائحہ عمل ہے اس کا بھی اعلان کیا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ اب اس سٹیج پہ باتوں کا تو خیر ٹائم ختم ہی ہو گیا. گورنمنٹ بھی آج کہہ رہی ہے کہ جی پارلیمنٹ میں لے آتے, بھائی 2.5 مہینے ہم چیخ رہے تھے تو کوئی بات نہیں تھی. اینی ویز اب میرا خیال ہے کہ ان ساری باتوں کا وقت نکل گیا ہے, اب آگے بڑھنے کی بات ہوگی. تو
پھر اگر حکومت جتنی کمفرٹیبل فیل کرے بھلے کرے, بٹ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ دے اسٹارٹ فیسنگ دا میوزک فرام آل دا اپوزیشن ٹوگیدر. تو زرداری صاحب جس خوشخبری کا کہتے ہیں 27 دسمبر کو, نوید قمر صاحب, خوشخبری تو وہ اگلا لاہے عمل ہے یا کوئی اور خوشخبری تو لوگوں کے لیے ہوگی نا, کہ پیپلز پارٹی اب باقاعدہ اپنی صفیں ٹھیک کر کے اور آگے بڑھنے کی بات کری اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے عباس صاحب, تو آپ کی جماعت اب ریلائی کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں دے گی احتجاج کی کال, یا آپ کو لگتا ہے کہ احتجاج کی کال دے لیں گے پھر ہم بھی بات کر لیں گے؟ کس پر ریلائی کر رہے ہیں؟ یہ ان کا حق ہے جی احتجاج. میں نے پہلے کہا کہ اپوزیشن کا کام احتجاج کرنا ہوتا ہے, حکومت کی پالیسیوں کے خلاف, حکومت کے کسی عمل کے خلاف, یہ ان کا کام ہے, حکومت کا بھی تو کام ہوتا ہے توجہ دے. میری گزارش یہ ہے کہ 27 جو ہے وہ ایک سوگ کا یا یاد کا دن ہے, اس دن خوشخبریاں نہیں دی جاتی. تو ذرا یہ اگر محسوس کر لیں, میں نوید قمر صاحب سے کہوں گا اپنی لیڈرشپ کو پہنچا دیں کہ یہ انتظار کر لیں, بھٹو صاحب کی برتھ ڈے بھی آ رہی ہے, اس دن اعلان کر دیں تو شاید بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو کس خود خوشخبری کا آپ کو گمان ہے؟ اور ویسے بھی اپریل تو بہت دور ہے, نوید قمر صاحب بتائیں گے کہ کیا خوشخبری ہے, شاید الیکشن کے بارے میں آپ مزید مہلت مانگ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اپریل تک لے جائیں اپنے اس اعلان کو پیپلز پارٹی. جنوری میں بھی کچھ ہوتا ہے, برتھ ڈے ہوتی ہے شاید ایک کسی کی, مجھے یاد نہیں ہے کس کی ہے. تو مطلب 27 دسمبر کوئی موضوع دن نہیں ہے خوشخبریاں دینے کے لیے, میری یہ ایک ذاتی رائے ہے. سو اس کا مطلب ہے ان شارٹ اس وقت 27 چونکہ اب آئی کہ آئی, کوئی مذاکرات ان مطالبات پر کوئی پیش رفت آپ کی جانب سے تو نہیں, وہ مطالبات ہیں کیا اہم وہ نہیں کوئی, ہے؟ میں نہیں ان کا عام سمجھتا کہ آپ حکومت اس طرح چلائیں کہ آپ وزیر خارجہ مقرر کر لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم سے بہتر وزیر خارجہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں نوید قمر صاحب, یو ہیو 5 seconds ٹو کامنٹ آن عباسی صاحب اسٹیٹمنٹ, پھر میں کنکلوڈ کرتا ہوں. نو, آئی تھنک 27 آ ہی گئی ہے تو دیکھیں گے وہ آئندہ اپنے عمل کا اعلان ہے, اس میں خوشی یا غمی کا ایشو نہیں ہے. فیئر انف. نوید قمر صاحب آپ کا بہت شکریہ, خاقان عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ 27 دسمبر کو پیپلز پارٹی اپنا اگلا لاہے عمل واضح کر دے گی. پی ٹی آئی بہرحال اب تک انتظار میں ہے کہ پیپلز پارٹی قدم اٹھائے اور پی ٹی آئی بھی لبیک کہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہے.